शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अजमईन। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वह। अज़ान मोहतरम 23 माह मुबारक रमज़ान है। जो रात गुजरी है बहुत अजीम रात है। अलबत्ता सिर्फ रात ही अजीम नहीं है, ये शब कद्र की ये चाहे रात हो, कद्र की रात हो या दिन हो, ये सब के सब बहुत अहमियत वाले दिन और रातें हैं, बहुत इसका अजीम मर्तबा है। लिहाजा इसको बहुत आसानी से यूं ही गुजर जाने न दें, बल्कि एक एक लहजे से इसके ये हमारे लिए फुर्सत है, इनसे इस्तेफादा करें, अपनी खुदसाजी करें और कोशिश ये करें कि परवरदिगार आलम हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाए, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम की फरमाइश के मुताबिक बदबख्त है वो इंसान जो इस महीने में अपनी गुनाहों को मुआफ़ न करवा पाए। अलबत्ता रात गुजर चुकी है, लेकिन ये दिन जो है ये भी बहुत मोहतरम दिन है। बाज़ रिवायात के मुताबिक शब कद्र 27 तारीख तक है, यानी बाज़ रिवायात में 27 रमज़ान मुबारक भी शब कद्र के उन्वान से बयान की गई। लिहाजा अभी हमारे पास वक्त है, अगर हमने गफलत की है, कोताही की है, तो इस जो बचा हुआ वक्त है इनसे हम परवरदिगार आलम की बारगाह में इस्तिफादा करें और तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपनी दुआओं को कबूल करवाएं। जो हमें दुनिया के लिए चाहिए, आखिरत के लिए चाहिए, वो हम परवरदिगार आलम से तलब करें। माशरे में हम जब जिंदगी गुजारते हैं तो कुछ मसाइल हमारे लिए पेश आते हैं। चूंकि बहस खुदसाजी की बहस चल रही थी कि ये फुर्सत है हमारे लिए, खुदसाजी की फुर्सत है माह मुबारक रमजान का महीना, तो गुस्सा हम सभी लोगों को आता है, नाराज हम सभी लोग होते हैं। गुस्से और नाराजगी की बुनियाद के ऊपर दिल के अंदर एक कीना और नफरत भी ईजाद हो जाती है। मुआशरे में हम जब किसी बुरे काम को देखते हैं या कोई हमारे साथ कोई बुरा फेल अंजाम देता है, कोई बुरा बरखुर्द बुरे तरीके से हमसे पेश आता है, तो हम अपने दिल के अंदर इन बातों को बैठा लेते हैं और फिर हम मर जाते हैं, लेकिन हमारे दिल से वो बात नहीं निकलती। ये चीज अच्छी नहीं है, बहुत खराब चीज है, बेइंतहा बुरी चीज है। ये हमारे सारे अमाल को बर्बाद करती है, हमारे सारे अच्छे कामों के ऊपर पानी फेर देती है। चूंकि कोविड-19 का जमाना चल रहा है और बाज रफका ने, बाज जानने वालों ने फोन करके मैसेज के जरिए इस बात की खबर दी थी। यहाँ पे चूंकि बहस का आगाज है, लिहाजा इस बात को उन्होंने मुकदमा बयान कर दूं कि होता क्या है कि अब चूंकि कोविड का जमाना है, इंसान भूखा है, इंसान जरूरतमंद है। अब उसमें कुछ ये ऐसे भी अफराद हैं जो मिस यूज करते हैं लोगों की रहमदिली का। चुनांचे बाज जगह के ऊपर से रिपोर्ट मिली कि फला साहब या फला लोग साहिब हैसियत थे या नहीं थे, बिलखरे उन्होंने कई जगह से उनको मदद और जो सपोर्ट होना था सपोर्ट हुआ। वो सामान जो उनको मिला ले जाकर के बाजार में बेचना शुरू कर दिया। कुछ जरूरतमंद नहीं थे, अपने आप को उन्होंने जरूरतमंद बना करके पेश किया कि साहब हमें बहुत जरूरत है हमारे पास। तो ये चीजें जब बाद में जाहिर होती हैं तो इंसान का दिल फीका होता है। डोनर हो या वो जवान हमारे या वो हमारे बिरादरान जो इस फील्ड में आगे बढ़े और खुदजोश तरीके से उन्होंने काम किया, खिदमत खल्क में मशगूल हैं, दिल उनका फीका पड़ रहा था। नफरत एक ईजाद हो रही थी कि अभी ऐसे लोगों के साथ हम कभी अच्छाई नहीं करेंगे, फला को हम जानते हैं उसने झूठ बोला है। याद रखिएगा, कभी इन चीजों से अपना दिल फीका न कीजिए। कुरान मजीद ने हमें 3 हुक्म दिए हैं। सूरह तगाबुन की 14 नंबर की आयत है, मुराजा कीजिएगा। वो 3 कलमे जो हमारी शाहिद मिसाल है, मैं उन्हें आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ। व इन तअफू व तस्फहू व तगफिरू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। 3 वर्ड्स क्या हैं? अफ यानी मुआफ करना, दूसरा सफ तुस्फहू सफ यानी नेग्लेक्ट करना, अनदेखा करना, व तगफिरू और मगफिरत यानी छुपा देना। ये 3 वर्ड्स है जिसके लिए खुदावंद आलम कुरान में हमें हुक्म दे रहा है। ये जो भी प्रॉब्लम हमने बयान की है, ऐसा ही वाकया इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के साथ भी पेश आया था। एक बार एक शख्स आता है, आकर के इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से कहता है कि मौला, जो आप जिन लोगों की मदद करते हैं, जिन लोगों को आप पैसे दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकी जरूरत नहीं, वो आपसे झूठ बोलते हैं, वो जरूरतमंद नहीं है, वो झूठ बोल करके आपसे पैसे लेते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम ये समझते हो कि मुझे नहीं मालूम है? मुझे मालूम है कि वो जरूरतमंद नहीं है, लेकिन
ایک آدمی یا چند آدمی کے جھوٹ بول دینے سے یا غلط کام انجام دے دینے سے کچھ بیچارے واقعا ایسے مستحق ہیں جن کو ضرورت ہے. اگر ہم ان کو ملاک بنائیں گے, ان کو معیار اور پیمانہ بنائیں گے تو ہم حقیقی ضرورت مندوں کی مدد نہیں کر سکیں گے. لہٰذا جو بیچارے سچ بولنے والے ہیں وہ محروم رہ جائیں گے اس عطا اور بخشش سے ہماری. تو ان چیزوں کو ہمیں بھی نیگلیکٹ کرنا چاہیے. قرآن کریم نے یہ جو 3 چیزیں کہی ہیں, یعنی معاف کرنا سمپل سی بات ہے. اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی غلطی کیا ہے, کسی نے ہمیں برا بھلا کہا ہے, ہماری غیبت کیا ہے, یا کوئی ہمیں نقصان پہنچایا ہے کسی طرح کا بھی, جو بھی موارد ہیں آپ خود اس کو بہتر اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایک مرحلہ ہو گیا کہ گنہگار یا خطا کرنے والے, غلطی کرنے والوں کو ہم معاف کر دیں. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ معاف کر دیں اور نیگلیکٹ کریں اس کو. دوسرا جو صف, کلمہ صف ہے ورڈ, اس کے معنی بھی نیگلیکٹ کرنا ہے. تو پھر کیا فرق ہوا صاحب اف اور صف میں؟ ایک فرق ہے, آپ نیگلیکٹ کیجئے, نیگلیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سردنش نہ کیجیے, یعنی اس کو ڈانٹیے ڈپٹیے مت, اس کی توبیخ مت کیجیے, اس کو ہڑکائیے مت. تم نے ایسا کیوں کیا, آج چلو میں بھول جاتا ہوں. نہیں, ٹھیک ہے, اپنے دل کے اندر سے اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے, مٹا دیجیے, صف کر دیجیے, ایک دم نیگلیکٹ کیجیے. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے. مغفرت یعنی ڈھانکنا, چھپانا. خداوند عالم غفور الرحیم ہے, وہ بندوں کے گناہ کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتا ہے, وہ چھپا لیتا ہے. تو ہم سے بھی خدا اسی بات کی توقع کر رہا ہے کہ ہم بھی لوگوں کی غلطیوں کو, لوگوں کی نالائقیوں کو, لوگوں کی کوتاہیوں کو, ہم بھی اگر کسی نے ہمارے ساتھ, چاہے وہ گھر میں, گھر کے باہر, کہیں بھی کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے, تو ہم اسے نیگلیکٹ کریں, اس کو معاف کریں, اس کو چھپائیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. چونکہ یہ ایام مغفرت کے ہیں. اگر ہم دوسروں کی گناہوں کو نیگلیکٹ کریں گے, دوسروں کی غلطیوں کو اپنے سلسلے میں معاف کریں گے, چھپائیں گے, تو پروردگار عالم بطریق اولا ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا, ہماری گناہوں کو معاف کرے گا, ہماری گناہوں کو کی مغفرت فرمائے گا, دوسروں تک پہنچنے نہیں دے گا پروردگار عالم. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العفو عند القدرہ. دیکھیے, یہ معاف کر دینا یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے, یہ سیرت معصومین ہے, سنت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کے لیے شجاعت چاہیے, بہادری چاہیے, ہر انسان معاف نہیں کر سکتا ہے. العفو عند القدرۃ من سنن المرسلین و اسرار المتقین. مرسلین کی سنت میں سے ہے, انبیاء الہی کی سنت میں سے ہے معاف کرنا. صرف انہی کی نہیں بلکہ متقی افراد جو ہیں, متقین, ان کے اسرار اور رموز میں سے ہے معاف کرنا. یہ اتنی بڑی صفت ہے. امام سجاد علیہ السلام کا طریقہ تھا اسی ماہ مبارک رمضان میں, جو ان کے غلام اور کنیزیں ہوتی تھی, سب کی غلطیوں کو, خطاؤں کو, جو بھی ان کے غلط کام ہوتے تھے, سب کو وہ لکھتے تھے. اور چاند رات جب عید کا چاند نمودار ہوتا تھا تو سب کو اکٹھا کر کے کہتے تھے کہ تم نے یہ غلطیاں کیا, یہ غلطیاں کیا, سب کو بتاتے تھے. لیکن میں علی ابن الحسین ان تمام غلطیوں سے, تمام خطاؤں سے تم لوگوں کی چشم پوشی کرتا ہوں, نیگلیکٹ کرتا ہوں, عفو کرتا ہوں, صف کرتا ہوں, مغفرت کرتا ہوں. تم لوگ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ خداوند عالم علی ابن الحسین کی گناہوں کو معاف کرے, علی ابن الحسین کی خطاؤں کو سے درگزر فرمائے. یہ سیرت ہے امام سجاد علیہ السلام کی. آپ دیکھیے قرآن مجید میں کتنی تاکید کی گئی ہے. قرآن مجید میں سورہ اعراف کی 199 نمبر کی آیت ہے کہ یہ آیت جب پیغمبر اسلام کے اوپر نازل ہوئی تھی تو پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے فرمایا تھا کہ یہ بے انتہا سخت اور مشکل ہے میرے لیے یہ کام. آپ آیت اٹھا کر کے دیکھیے, ظاہراً بہت چھوٹی سی معمولی سی آیت ہے, آپ کی برابر بارہا کی سنی ہوئی ہے. خذ العفو وامر بالمعروف وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین. خذ العفو یعنی معاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, معاف کیجیے آپ. اس کے بعد امر بالمعروف یعنی لوگوں کو آگاہ کیجیے, برائیوں سے روکیے, اچھے کام کی ہدایت کیجیے. اور تیسرا مرحلہ واعرض عن الجاہلین, چشم پوشی کیجیے نادانوں سے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کیا ہے تو ہم اس کا جواب برائی سے دیں. آپ اس کا جواب بخشش سے, محبت کے ساتھ بخشش سے درگزر کر کے, معاف کر کے اس کو دے سکتے ہیں. امام پیغمبر اسلام کے زمانے کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی سلسلے میں. امام سجاد اسلام کا بھی چلیے سنی لیجئے لگے ہاتھوں. امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے باپ کا قتل کر دیا تھا. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس انسان سے قصاص لیا جائے گا. جب بات علی ابن الحسین علیہ السلام تک پہنچی, امام سجاد علیہ السلام, تو امام نے اس مقتول کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ
کہ اس آدمی کا کوئی حق تمہارے گردن کے اوپر ہے کسی طرح کا؟ تو اس نے کہا کوئی خاص تو نہیں، ہاں کچھ دن میں اس کا شاگرد رہا ہوں، یہ میرا استاد رہا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بہت بڑا حق ہے، تم ایسا کرو کہ یہ جو حق تمہارے گردن کے اوپر اس کی معلمی کا ہے کہ یہ تمہارا استاد رہا ہے، تم نے اس سے کچھ سیکھا ہے، تو اس حق کے بدلے میں اس کو معاف کر دو، اس کا قصاص۔ تو اس نے امام کی بات قبول کر لیا، ٹھیک ہے مولا آپ فرما رہے ہیں، میں قصاص معاف کر دے رہا ہوں، لیکن دیا لوں گا۔ اب جب دیے کی بات آئی، دیا یعنی کچھ جو اس زمانے میں جتنا بھی پیسہ رہا ہوگا، ہر سال کا اپنا الگ قیمت ہوتی بازار کی قیمت کے اعتبار سے، تو جان کی کتنی قیمت ہے ایک انسان کی۔ تو دیا، جب دیے کی بات آئی تو اس نے مقتول جو قاتل تھا اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں گا اتنا پیسے دیے کا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس مقتول کے بیٹے سے کہا کہ تم اس کا دیا معاف کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مولا میں معاف نہیں کروں گا دیا۔ تو امام نے کہا اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، تمہارے ساتھ میں ایک سودا کرتا ہوں، ایک معاملہ کرتا ہوں، ایک بزنس کرتے ہیں تمہارے ساتھ ہم۔ تو امام پوچھا کہ جی فرزند رسول فرمائیے کیا حکم ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اس نے جتنی بھی مدت تمہارا استاد یہ رہا ہے، جو کچھ بھی تم نے اس سے سیکھا ہے اور ثواب حاصل کیا ہے سیکھ کر کے، وہ ثواب تم مجھے دے دو، اور دیے کے بدلے کے 100 اونٹ، یعنی اب یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ اس وقت 100 اونٹ جو تھا وہ ایک انسان کا دیا تھا، تو 100 اونٹ میں دے دیتا ہوں اس کے بدلے کا۔ تو اس نے کہا مولا اتنا اہمیت رکھتا ہے معاف کر دینا، یعنی 100 اونٹ کے برابر ثواب ہے ہم کو، یعنی مال دنیا سے وہ کمپیئر کر رہے تھے۔ امام نے کہا ہاں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو اس نے کہا مولا میں نے دیا بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے سیرت اور یہ ہے طریقہ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف بھی کیا اور اپنا اس کو بتایا بھی، طریقہ بھی بتایا کہ کیسے کیا کرنا ہے، اس سے معاف بھی کروایا۔ کوئی پریشر نہیں تھا، صرف اس کو بتایا ہے، آگاہ کیا ہے۔ آگاہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو۔ اکرمہ ابن ابی جہل کا بیٹا، یہ وہ شخص ہے جو بعثت کے بعد بھی 21 سال تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا ہے تو اس زمانے میں ابو سفیان اور جیسے دوسرے قلدر لوگ، یعنی جسے کہا جائے کہ گنڈے ٹائپ کے افراد اس زمانے کے مشرکین میں سے، یہ بھی مجبور ہو گئے ظاہری طور کے اوپر، یہ سب بھی اسلام لے کر کے آئے تھے، لیکن اکرمہ ابن ابی جہل یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ مکے سے یہ بھاگتا ہے، بھاگ کے ہم دوسرے کسی ملک میں چلے جائیں، مکے سے بھاگتا ہے، بھاگتے ہوئے یہ کسی کشتی سمندر کے کنارے کہیں پانی کنارے پہنچتا ہے، کشتی پر سوار ہوتا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں داخل ہو جائے، لیکن بیچ راستے میں، بیچ دریا کے بیچوں بیچ میں طوفان، زبردست طوفان آتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، یہ وہیں پہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اپنی پرانی غلطیوں کے لیے، کہتا ہے پروردگار اگر یہاں سے میں جان اپنی سالم اور سلامت لے کر کے واپس بچ گیا، میں نکل گیا یہاں سے، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، تیری وحدانیت کا اقرار کروں گا۔ چنانچہ یہ بچ جاتا ہے، واپس مکے آتا ہے، مکے آنے کے بعد سے اپنی بیوی کے ساتھ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی اکرمہ ابن ابی جہل کو دیکھا تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بارک اللہ، مبارک ہو، خدا برکت دے تمہیں، تم جو ہو گناہ سے لوٹ کر کے واپس، گناہ سے ہجرت کر کے تم آ رہے ہو، یعنی اب تک کی جو زندگی تھی گناہوں والی تھی، اس سے تم نے ہجرت کیا، اب تم اسلام میں آ گئے ہو ہجرت کر۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں تو ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ آج آپسی اختلافات ہیں گھروں میں، زن و شوہر کے درمیان، بعض موقع بھائیوں کے درمیان ہے، خواتین میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہے، محلے میں ہے، عزیزدار میں ہے، رشتہ دار میں، یہ اختلافات اگر ہم معاف کرنے کا طریقہ، نگلیکٹ کرنے کا، چشم پوشی کرنے کا طریقہ، اور مغفرت یعنی چھپانے کا، لوگوں کی گناہوں اور برائیوں کو چھپانے کی، ان 3 طریقے کے اوپر عمل کر لیں تو ہمارا سماج بہترین سماج بن سکتا ہے، خود ہم بھی بہترین افراد بن سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ اس بچے ہوئے دنوں میں ہم اچھے سے اچھی چیزیں سیکھ سکیں اور ان کے اوپر عمل کر سکیں، اپنی گناہوں کی مغفرت اور توبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول کروا سکیں، اور ہم ویسے بن سکیں جیسا میرا مالک ہم سے چاہتا ہے، جیسا ہمارے امام اور ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ بچے ہوئے ایام ہیں، یہ انہیں کاؤنٹ ڈاؤن کا مرحلہ نہ سمجھیے کہ دن ختم ہو رہے ہیں بس آزاد ہو جائیں گے، نہیں، یہ سیرت میں یہ آیا ہے معصومین کی کہ وہ روتے تھے جب ماہ مبارک رمضان ختم ہونے لگتا تھا، تو
परवरदिगार ये दिन खत्म हो रहे हैं तेरी रहमत बरकत मगफरत के, तो दुआ कीजिए, मगफरत की दुआ कीजिए और सबके खुशहाली की दुआ कीजिए। जब दूसरों के लिए दुआ कीजिएगा परवरदिगार आलम आपकी भी दुआओं को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई गुफ्तगू से रिलेटेड कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वसल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमाइन।